रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम मेल एंड फीमेल पार्टिसिपेंट्स तजमतुल कुरान कोर्स और वो तमाम लोग जो हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। आज की कुरानी आयत जो मैं कोट करने जा रही हूँ, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक्का तलावतिही उलाइका युमिनूना बिही व मन यकफुर बिही फउलाइका हुमुल खासिरून। सूरह बकरा की आयत नंबर 121। तर्जमा: जिन लोगों को हमने किताब दी जबकि वो इसकी तलावत इस तरह करते हैं इसकी तलावत का जैसे हक है, तो ये वो लोग हैं दर हकीकत इस पर ईमान रखते हैं, और जो इसका इनकार करते हैं तो ऐसे लोग ही नुकसान उठाने वाले हैं। अब हक का तलावत का हक क्या है? कुरान मजीद का हक क्या है? कुरान मजीद पर ईमान लाना, कुरान करीम की मोहब्बत व ताज़ीम, कुरान पर अमल करना, कुरान की तलावत करना, कुरान समझना और कुरान की तबलीग करना। हमारी ये छोटी सी कोशिश है कि हम आपको कुरान समझा सकें, कुरान पर अमल करवा सकें। अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कबूल करे और हमें इसमें इस्तकामत दे। आज हम आपको दूसरे पारे का 11वां रकू का लफ्ज़ी तर्जमा भेज रहे हैं। उम्मीद करूँगी कि आप लोग इससे भी इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। कुरान को जब भी पढ़ेंगे तर्जमे के साथ पढ़ेंगे, कुरान पर अमल करने की कोशिश करेंगे और इसे अपनी ज़िंदगियों में और अपने इर्द गिर्द और अपनी फैमिली की ज़िंदगियों में शामिल करने और उस पर बाकायदा अमल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हमें भी अमल करने की तौफीक दे और अल्लाह ताला आपको भी इस पर अमल करने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलूनका, वो आपसे सवाल करते हैं, हन के बारे में, शारे हराम के बारे में, कितालिन, इसमें जंग करना, फी में है, इसमें कैसा है। अब हालांकि मुशरिकीन ने मक्का जो सवाल कर रहे हैं, इससे पहले भी साबका उम्मतों में भी इन महीनों को मुकद्दस जाना जाता है, इसमें जंग मना है। लेकिन अब क्या वजह है कि वो सवाल क्यों पूछ रहे हैं? उसकी वजह यह है कि एक वाकया हुआ, किसी सफर में, दौरान सफर मुसलमान साहबा और कुछ मुशरिकीन की आपस में जंग हो गई। मुसलमानों ने, एक शख्स था अमर बिन उमैया अल हजरमी, उसको मार दिया। उस दिन 29 रजब थी, 29 जमादी सानी थी। रजब शाम को शुरू होने वाला था। थोड़ी देर के बाद रजब शुरू हो गया। उन्होंने शोर डाल दिया कि मुसलमानों ने जमादी रजब के महीने में, जो हुर्मत वाला महीना है, उसमें बंदे को मार दिया। इस पर फिर उन्होंने आके सवाल किए, तो अल्लाह पाक ने फिर जवाब अता फरमाया, ऐ काफिरो, तुम इस पर शोर डाल रहे हो, हालांकि वो तो दिन महीना शुरू ही नहीं हुआ, हालांकि तुम उससे भी बड़े गुनाह कर रहे हो। और उन गुनाहों की डिटेल आगे अल्लाह पाक ने कौन फरमाई है। कुल, आप फरमाइए कि तालुन, जंग करना, फी में है, इन महीनों में, कबीरुन, कबीरा गुनाह है। वाह, और सद्दुन, रोक देना, हन सबीलिल्लाह, अल्लाह के बारगाह से, अल्लाह की राह में, राह से, ये भी बड़ा गुनाह है। वह कुफरुन, और कुफर करना, भी उस अल्लाह के साथ, ये भी बड़ा गुनाह है। वल मस्जिद अल हराम, और मस्जिद हराम से रोक देना, ये भी बड़ा गुनाह है। वाह, और इखराज, खारिज करना, आले ही, आले रहने वाले ही, उस मस्जिद हराम के, मक्का के, मिन से हो, उससे, उनको निकालना, ये भी बड़ा गुनाह है। अकबरो, बहुत बड़ा गुनाह है, हिंदा, नजदीक अल्लाह के। वाह, और अल फितना, तो फितना, अकबरो, बड़ा गुनाह है, मिन से, कत्ल से। वला यजालूना, ये लफ्ज ऐसे कुरान मजीद में बहुत ज्यादा आएंगे। ये इसका मानी समझने के लिए आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। उर्दू में एक लफ्ज
بولتے ہیں اب لا زوال، اور لا زوال کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ. ولا یزالون، وہ لا زوال کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ. اب اس کا الگ الگ معنی نہیں کریں گے. لا یزالون وہ ہمیشہ رہیں گے، ولا یزالون وہ ہمیشہ رہیں گے، یقاتلون لڑتے، کم تم سے، یعنی وہ جنگ کا عمل تم سے ہمیشہ جاری رکھیں گے، حتی کہ یردوکم، یردو وہ پھیر دیں، کم تمہیں، رد یردو رد کرنا، موڑ دینا، پھیر دیں تمہیں، ہن سے دین دین کم تمہارے، ان اگر استطاعوا وہ استطاعت رکھیں. اور من جو یرتدد مرتد ہو جائے، پھر جائے، یرتدد ارتداد سے ہے نا، پھر جائے، من سے کم تم میں سے، ہن سے دین دین ہی اپنے، فا پھر یمت وہ مر جائے، یہ فارمو مت، مات یموت سے مت، وہ مر جائے، اور ہوا وہ کافر کافر ہو، واپس اولائکا یہی وہ لوگ ہیں، حابط ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال، فی الدنیا دنیا میں، والآخرت اور آخرت میں، اور اولئک یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب النار اصحاب نار ہیں، ہم وہ سارے فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے. ان بے شک الذین وہ سارے لوگ آمنو جو ایمان لائے، اور الذین وہ سارے لوگ ہاجرو جنہوں نے ہجرت کی، اور جاہدو اور جنہوں نے جہاد کیا، فی میں سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، یرجون امید رکھتے ہیں، رجا رکھتے ہیں، رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی، اور اللہ غفور غفور ہے، رحیم رحیم ہے. یسلون کا وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، ہن کے بارے میں، ہمرے شراب کے بارے میں، والمیسر اور جوئے کے بارے میں. اب یہ شراب کا پہلا حکم آیا ہے یہاں پر. شراب چونکہ وہ لوگ عادی تھے مشرکین مکہ والے، تو وہ مسلمان ہو رہے تھے، یہ عادت ان میں بڑی رچی بسی تھی. اب اسلام نے شراب ان سے چھڑوائی، لیکن یک دم نہیں چھڑوائی، یہ پہلا حکم دیا. اب یہ پہلا حکم سورت بقرہ کی آیت نمبر 219 میں ہے نا. پھر اس کا دوسرا حکم آیا ہے سورت نساء آیت نمبر 43، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. پھر تیسرا حکم آیا المائدہ میں نا 91 نمبر آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، اجتناب کرو اس سے، سارے باز آ جاؤ اس سے. بس یہ تیسرا حکم پھر آیا، یعنی 3 حکموں میں نازل کیا ہے. اب تینوں آیتیں ہم نے یہاں بیان کر دی، آپ ان کو اکٹھا کر سکتے ہیں. اب اس پہلی مرتبہ کیا حکم فرمایا؟ کل فرما دیجئے، فی میں، ہما ان دونوں میں، اسم گناہ ہے، کبیر بڑا، واہ اور منافع منافع بھی ہے، فائدہ بھی ہے، للناس سے لوگوں کے لیے، واہ اور اسم گناہ ہما ان دونوں کا، اکبر و بہت بڑا ہے، من سے نفع سے، ہما ان دونوں کے. واہ اور یسألونک وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، ماذا کیا، ینفقون وہ خرچ کیا کریں. یہ بھی بہت اہم ہے، بہت اہم ایت ہے، یہ پچھلے رکوع میں بھی آئی ہے. وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں. کل آپ فرما دیجئے، العفو جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ خرچ کر دو. اب ضرورت سے زائد خرچ کرنے کا کوئی موقع آتا ہے، ہر لمحہ تو نہیں ہوتا کہ فار ایور کا یہ حکم ہے، فار ایور
کہ جو بھی ضرورت سے زائد پڑا ہو اسے خرچ کرنا چاہیے، پھر تو زکوٰۃ کا سسٹم ہی باقی نہ رہے، کچھ سسٹم ہی باقی نہ رہے، تو پھر تو بندہ کچھ بھی جوڑ کے نہ رکھے۔ اب یہ کوئی مخصوص ٹائم، اسپیسیفک ٹائم کے لیے یہ حکم آیا، کوئی حالات قوموں پر، امتوں پر، نسلوں پر ایسے آتے ہیں جب پیسہ جوڑنے کی پھر اجازت نہیں ہوتی، ان کو خرچ کر دینا چاہیے۔ کہ انسان بھوکے مر رہے ہوں تو کوئی بندہ کروڑ روپے اندر جمع کر کے بیٹھا ہوا ہے، یا دولت سے بیٹھے ہوئے باہر انسانیت بلب رہی ہے بھوک کی وجہ سے۔ یہ احکام ان زمانوں اور ان حالات کے لیے۔ اب یہ فیصلہ وقت حاکم نے کرنا ہوتا ہے، ان بڑے لوگوں نے کرنا ہوتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک شعر بھی لکھا ہے، جو حرف کل الحف میں پوشیدہ ہے اب تک، یعنی اس حرف میں کوئی خاص راز پوشیدہ ہے، اس دور میں شاید کہ وہ حقیقت ہو نمودار۔ یہ جو حقیقت ہے اس ایت کی، یہ اس زمانے میں جو علامہ فرما رہے ہیں، یعنی علامہ کے بعد کا جو زمانہ ہے نمودار ہو، اس کی ضرورت پڑے کہ کرنا چاہیے اس طرح۔ اب کے حالات، اب فیصلہ مفکرین اور ان لوگوں نے خود کرنا ہے کہ وہ پاسبل ہے نہیں ہے۔ کذالک، اسی طرح یبین اللہ، کذالک اسی طرح یبین، کھول کر بیان کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے آیات ایتیں، لعلکم شاید کہ تم سارے تتفکرون تفکر کرو، غور و فکر کرو۔ اور یہ جو تمہارا تفکر ہے یہ دنیا آخرت دونوں کے لیے ہونا چاہیے، پھر دنیا میں بھی والآخرت، اور آخرت میں بھی۔ اور یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، ہن کے بارے میں، الیتامی، یتیموں کے بارے میں۔ کل، آپ فرما دیجئے، اصلاح کرنا، لہم، ان کے لیے، خیر، بہتر ہے۔ اور ان اگر تخالطوہم، خالط یخالطو، تخالطو، تم خلط ملط کر لو، ملا لو، مکس اپ کر لو، ہم انہیں، پس اخوانو، وہ تمہارے بھائی ہیں، کم تمہارے۔ اس عہد کا حکم بھی اسی لحاظ سے ہے کہ جب یہ حکم نازل ہوا یتیموں کے بارے میں، بڑا سخت حکم کہ ان کا لحاظ رکھنا ہے، ان کے بارے میں احتیاط کرنی ہے، ان کا مال نہیں کھا جانا ہے، مکس اپ نہیں کرنا ہے، تو صحابہ کرام نے ان کا کھانے بھی الگ کر دیے، جدا کر دیے۔ اس وجہ سے پھر مشکل ہو گئی کہ ان کے کھانے الگ پکیں، ان کی بچی ہوئی چیز بھی نہ کھائی جائے، تو صحابہ کرام کو مشکلات پیش آئیں، تو اس کے بعد یہ پھر حکم آیا کہ ان کو ساتھ ملا لینا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور ان اگر تخالطوہم، تم سارے انہیں ملا لو، پھر اخوانکم، وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اور اللہ یعلم، جانتا ہے، المفسدہ، مفسد لوگوں کو، من سے، المصلح، اصلاح کرنے والے سے، یعنی اللہ جو فساد کے ذہن سے یتیم کو اپنے حساب دار بنا رہا ہے کہ اس کا مال کھا جائے، اللہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو یتیم کے پیورلی فائدے کے لیے کر رہا ہے، اللہ اس سے بھی جانتا ہے۔ اور لو اگر شاء اللہ، شاء چاہتا، اللہ لام ضرور آناتا مشقت میں ڈالتا۔ آپ سورہ توبہ کے آخری آیت میں پڑھتے ہیں یہ عموماً آیت، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں مشقت میں ڈالے، یہ ادھر ہی سے آیا ہوا ہے، لعنتکم، تمہیں مشقت میں ڈالتا، ان بے شک اللہ عزیز ہے، حکیم ہے۔ واو لا نہ تنکحوا، تم نے کہا نہ کرو، مشرکہ عورتوں سے، حتیٰ کہ یؤمن، وہ ساری ایمان لے آئیں۔ اور لامتن، لام بے شک یا ضرور، امتن جو لونڈی ہے، مؤمنتن مومنہ، خیر، وہ خیر ہے، بہتر ہے، من سے، مشرکہ عورت سے۔ واو لو اگرچہ اعجبت، یہ تا ساکن فار مونس ہوتی ہے، تا ساکن جدھر بھی آئے گی آخر میں یہ مونس کی علامت میں سے ہوگی۔ اعجبت، وہ پسند ہے، تعجب میں ڈالے، کم تمہیں، واو لا نہ تنکحوا، تم سارے نکاح نہ کرو عورتوں کے، اے مردو، مشرکین، مشرکوں سے، حتیٰ کہ یؤمنو، وہ ایمان لے۔
والعبد اور جو غلام مومن ہے، مومن خیر بہتر ہے من سے مشرک سے، واہ لو اگرچہ آجابکم وہ تمہیں پسند آ جائے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، یدعون بلاتے ہیں، دعا یدعو، یدعون وہ بلاتے ہیں للنار آگ کی طرف، واللہ اور اللہ یدعو بلاتا ہے الی طرف الجنہ جنت کی طرف، والمغفرہ اور مغفرت کی طرف، بے اذن ہی ساتھ اس کی اجازت کے، ساتھ اس کی توفیق کے، واہ اور یبینو وہ کھول کر بیان کرتا ہے آیات ایتیں ہی اپنی لام ذلے کے لیے، ناز سے لوگوں کے لیے، لعل شاید کہ ہم وہ سارے یتذکرون نصیحت قبول کریں۔ الحمدللہ یہ ہمارا دوسرے سپارے کا 11واں رکوع مکمل ہو گیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔